बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम अपना उर्दू का जो छठा सबक है वो पढ़ेंगे तोहफ़ा। और तोहफ़े का मतलब क्या होता है? तोहफ़ा कोई भी एक ऐसी चीज़ जो अगर आप इसको बहुत आसान ज़बान में समझे। वैसे तो तोहफ़े का मतलब होता है कोई नज़र देना, कोई हदिया, कोई इनाम, ऐसी चीज़ें उसको तोहफ़ा कहते हैं। यानी कि अगर आपको मैं और आसान ज़बान में समझाऊँ तो तोहफ़ा ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप किसी दूसरे को देते हैं और उससे खुशी महसूस होती है उसको पाकर, तो समझ लीजिए तोहफ़ा है। तोहफ़े तोहफ़ देने से जो है मोहब्बत बढ़ती है। तोहफ़े ज़रूर दिया करें, दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, वालिदैन को भी दिया करें। तोहफ़ा किसी भी सूरत में हो सकता है ना। कोई अच्छी बात भी आपको पता है कि तोहफ़ा होता है किसी के लिए, जो आपकी कोई भी बात या कोई भी अच्छा काम जो किसी को खुशी दे तो वो तोहफ़ा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं वो चीज़ की शक्ल में ही हो। तो इस चैप्टर में जो है तोहफ़ा, अगर मैं इस तस्वीर को आपको आपकी जो किताब है उस पर नज़र आ रही है, तो इस तस्वीर में जो मुझे तोहफ़ा नज़र आ रहा है वो कंप्यूटर है। जैसे कंप्यूटर का जो है वो तोहफ़ा दिया गया है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है ना। आपके घर में भी कंप्यूटर होगा, है ना? आप लोगों के घर में कंप्यूटर, आप उसको चलाना जानते हैं क्या? तो कंप्यूटर को अगर आप चलाना जानते हैं तो आप देखते होंगे कि कैसी मशीन है। ये एक ऐसी मशीन है कि जो हमारे बहुत से काम मिनटों में कर देती है। कंप्यूटर जो है वो बुनियादी तौर पर एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसके मायने है हिसाब किताब करने वाला। तो कंप्यूटर हमारा हर काम, चाहे वो बड़ी से बड़ा हिसाब किताब करना हो तो वो मिनटों में कर देता है। कोई भी आप इससे बात पूछते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको फ़ौरन से ये जवाब देता है और आपके काम आता है। तो मैं अब आपके सामने रीडिंग करूँगी, आप इसको सुनेंगे और इसमें से जो मुश्किल वर्ड है उनके मीनिंग भी बताती जाऊँगी ताकि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकें। हिना और साजिद के अब्बू सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं। मुलाजमत करने का मतलब क्या? मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी करना। वो जब भी छुट्टी पर पाकिस्तान आते हैं बच्चों के लिए खूबसूरत तोहफे ज़रूर लाते हैं। चुनांचे बच्चों को उनकी आमद का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। शिद्दत से कि उनके आने का उन्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सख्ती से इंतज़ार रहता है। इस बार वो साजिद और हिना के लिए कंप्यूटर लाए थे। बच्चे ये तोहफ़ा पाकर बहुत खुश थे। कंप्यूटर बच्चों के कमरे में रख दिया गया। शाम के वक्त बच्चे कंप्यूटर के पास बैठ के वो कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए बेताब थे। बेताब का मतलब होता है बेचैन थे और बेकरार थे कि जल्दी से इसके बारे में हमें बता दिया जाए कि ये क्या है। साजिद: अब्बा जान, हमें भी कंप्यूटर चलाना सिखाइए। अब्बा जान: क्यों नहीं बेटा, ये कंप्यूटर मैं आप ही के लिए लाया हूँ, आपको चलाना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर के हिस्से कौन कौन से हैं। ये लंबा सा डब्बा जो तुम देख रहे हो CPU कहलाता है। आपके घर में भी कंप्यूटर होगा, एक उसका एक लंबा सा डिब्बा, ये दो लंबा सा डिब्बा भी हो सकता है, उस तरह से भी हो सकता है और ये इस तरह से, मतलब कि इसकी मुख्तलिफ जो है समझ शक्लें हैं, उसमें आप CPU को देखते हैं। इसको हम सीधा करके भी रख सकते हैं, इसको हम खड़ा करके भी रख सकते हैं, इस तरह से हर शेप में आपको मिल जाता है। ये कंप्यूटर का दिमाग है, इसके बगैर कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। ये बोर्ड जिस पर बटन लगे हुए हैं इसको कीबोर्ड कहते हैं। आपने भी देखा होगा, जैसे तस्वीर में भी देखे, कंप्यूटर के सामने एक ट्रे नुमा चीज़ आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर छोटे छोटे बटन हैं, उनको हम कीज़ कहते हैं। कि उनको आप प्रेस करते हैं तो अपनी जो है ज़रूरत के मुताबिक या मनपसंद जो भी बात आप कंप्यूटर से पूछना चाहते हैं आप उसके ज़रिए टाइप करते हैं और स्क्रीन पे नज़र आता है और फिर उसके बाद वो आपको आंसर करता है। यानी हम कंप्यूटर से बातें भी कर सकते हैं। इन बटनों को दबाकर हम कंप्यूटर को हिदायत देते हैं। आप ये हिदायत छोटे से चूहे की तरह बने हुए आले से भी दे सकते हैं। आला क्या होता है? कोई हथियार होता है जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। आपको पता है कि चूहे को अंग्रेज़ी में माउस कहते हैं, इसलिए इस आले को भी माउस कहा जाता है। टीवी की तरह नज़र आने वाली ये चीज़ मॉनिटर कहलाती है। कंप्यूटर पर जो काम भी किया जाए इसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। आपको टीवी की तरह एक स्क्रीन नज़र आ रही है ना तस्वीर में, जिस पर वो जो है कुछ देख रहे हैं। तो हम जैसे टीवी पे कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, इसी तरह से आप कंप्यूटर को जो भी हिदायत देते हैं उसका जवाब हमें
جو ہے اس مانیٹر پہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، جو ٹی وی کی طرح نظر آنے والی چیز ہے۔ ساجد: میرے دوست کے پاس کمپیوٹر ہے، وہ اس پر مزے مزے کے کھیل کھیلتا ہے، آئندہ ہم بھی کھیلیں گے، خوب مزہ آئے گا۔ ابا جان: آپ شوق سے کھیلیں، خاص طور پر وہ کھیل جو آپ کو تعلیم میں مدد دیں یا وہ جو آپ کی ذہانت میں اضافہ کریں، آپ اس پر اور بھی اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، کمپیوٹر سے آپ بہت سا فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اس پر ایسے کھیل کھیل سکتے ہیں جو آپ کی تعلیم، جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور جو آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ آپ ایسے کھیل کمپیوٹر پر ضرور کھیلیں، اور اس پر اور بھی آپ اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں نا۔ ابا جان: ہم اس پر اور کیا کام کر سکتے ہیں؟ ابا جان: آپ کمپیوٹر پر ریاضی کے مشکل سوال حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میتھس تھوڑا ہمیں مشکل لگتا ہے نا، تو آپ وہ کمپیوٹر پہ بھی حل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ فارمولاز ہوتے ہیں جو آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں۔ اردو اور انگریزی املا کی مشق کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اردو کے ورڈ کو یاد کر کے وہاں پر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں زبانی، وہ آپ کو جو ہے لکھنا آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اردو اور انگریزی دونوں سافٹ ویئر آپ کے کمپیوٹر میں ملتے ہیں۔ مضمون بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تصویریں بنا کر اس میں خوبصورت رنگ بھر سکتے ہیں۔ ڈرائنگ کا بھی ایک آپ کے پاس اس میں سمجھ لیں کہ آپ کے لیے آپشن ہوتا ہے کہ آپ ڈرائنگ بنائیں، اور اس میں جو ہے آپ اپنی مرضی سے رنگ بھر سکتے ہیں۔ کارٹون اور طرح طرح کے کھیلوں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز آپ کو کمپیوٹر سے مل سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کمپیوٹر سے بہت سے مفید کام لیے جا سکتے ہیں، مفید، فائدہ مند۔ ابا جان: اب تو کمپیوٹر بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، اس کی مدد سے پوری دنیا کی خبریں چند منٹ میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آپ اس پر اردو، انگریزی، عربی اور دیگر اہم زبانوں کے اخبارات اور رسائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اخبارات جو ہے اخبار کی جمع ہے، اور رسائل رسالے کی جمع ہے، تو مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر پہ پوری بکس ہیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ جب انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو پوری بکس آپ کو مل جاتی ہیں، آپ وہاں سے ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے دنیا کے کسی حصے میں بھی پیغام فوراً پہنچایا جا سکتے ہیں، جیسے ای میل ہے۔ ای میل کے ذریعے آپ جیسے آج کل آپ کے جو لیکچرز ہیں وہ بھی ای میل آپ کو کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے لیکچرز جو ہیں جو سنتے ہیں، سننے کے بعد اس کو حل کرتے ہیں، اور حل کر کے اپنا کام آپ ای میل کر دیتے ہیں تو وہ منٹوں میں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ موجود ہیں تو آپ ایک میل کرتے ہیں، جیسے آپ موبائل پہ ایک میسج کرتے ہیں تو دنیا کے آخری کونے تک وہ میسج پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح سے آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ مریضوں کے علاج کے لیے بھی اسپتالوں کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ آج کمپیوٹر زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں استعمال ہو رہا ہے۔ جی بالکل، کمپیوٹر کے بغیر ہماری زندگی جو ہے وہ ادھوری ہو گئی ہے۔ اب ہمیں ہر شعبہ زندگی میں کمپیوٹر کی ضرورت رہتی ہے۔ ساجد: کمپیوٹر تو بہت حیرت انگیز چیز ہے، یہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ حیرت انگیز یعنی حیران کر دینے والی۔ ایجاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی چیز وجود میں آنا، کچھ بننا۔ ابا جان: کمپیوٹر کی ایجاد کا سہرا فرانس کے سائنسدان بیلیس پاسکل کے سر ہے۔ اس نے 1642 یعنی 1642 میں دنیا کا پہلا کمپیوٹر بنایا۔ ابتدا میں یہ صرف عدد کی جمع، یعنی جیسے ہندسے ہوتے ہیں، گنتی ہوتی ہے، وہ جمع کرتا تھا، اور اس کی رفتار بھی بہت سست تھی، یعنی آہستہ چلتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں لائی جاتی رہی ہیں۔ ہارورڈ ہتھاوے ایکن نے پرانے کمپیوٹر میں تبدیلیاں کر کے 1937 میں یعنی 1937 میں ایسی مشین تیار کی جس کو ہم جدید کمپیوٹر کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے چارلس بیبیج نے ایک خودکار کمپیوٹر کا ڈیزائن تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شروع کا کمپیوٹر بہت بڑا تھا۔ خودکار کمپیوٹر کا مطلب ہے جو خود کام کرنا شروع کرتے۔ ساجد: ابا جان، یہ کمپیوٹر کتنا بڑا تھا؟ ابا جان: آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ ایک کمرے میں مشکل سے سماتا تھا، پورا آتا تھا، یعنی ایک بڑا سا کمپیوٹر ہوتا تھا پہلے دور میں۔ ابتدا میں جب اس کو ایجاد کیا گیا تو یہ بہت بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا، اور اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا تھا، اس کے لیے بہت زیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی تھی، تو اس لیے اور جو ہے اس کی رفتار بھی تھوڑی سست ہوتی تھی۔
جدید کمپیوٹر تو بہت چھوٹے ہیں، آپ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جا سکتے ہیں. جیسے لیپ ٹاپ آپ دیکھیں کہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر تو ایک چھوٹے سے بریف کیس جتنا ہوتا ہے. اب تو جیبی کمپیوٹر بھی آ چکے ہیں. جیبی کمپیوٹر آپ کے لیے موبائل بھی ایک کمپیوٹر کی مانند ہے، آپ اس پہ ہر کام کر سکتے ہیں. تو آپ یہ جیب میں لے کر آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں بغیر کسی وائر کے، بغیر کسی پورٹل کے. ٹھیک ہے، اور ان کی رفتار بھی بہت زیادہ ہے. آپ پہلے کا جو ابتدا کا جو کمپیوٹر تھا وہ ذرا سست رفتار تھا، اور دوسرا یہ کہ بہت بڑا تھا اور بہت بڑی جگہ گھیرتا تھا، اس کے لیے زیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی تھی. تو لیکن اب پھر جب جدید کمپیوٹر آئے تو کیا وہ یہ سائز میں بھی بہت چھوٹے تھے اور ان کی رفتار بھی بہت تیز تھی، اور تیز ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جا سکتے ہیں. اور اس کی آپ لیپ ٹاپ اور یہ موبائل جو ہے آپ دیکھتے ہیں، اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے یہ موجود ہیں کہ آپ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جا سکتے ہیں. اچھا جی بچوں، امید ہے کہ تم اس سے بہت سی نئی باتیں سیکھو گے اور اس کو حفاظت سے چلاؤ گے. ابا جان نے کمپیوٹر کا اردو پروگرام چلایا اور کی بورڈ کے بٹنوں کو دبا کر ایک جملہ لکھا. مانیٹر کی اسکرین پر خوبصورت انداز میں یہ جملہ سامنے آ گیا: علم بڑی دولت ہے. ابا جان نے بچوں سے وعدہ کیا کہ وہ روزانہ انہیں کمپیوٹر چلانا سکھائیں گے. ساجد اور رینا نے ایسا خوبصورت تحفہ لانے پر ابا جان کا شکریہ ادا کیا. تو یوں آپ کا یہاں پر یہ چیپٹر تحفے کا کمپلیٹ ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ کمپیوٹر جو ہے اس کے ذریعے ہم کیسے کیسے کام کر سکتے ہیں، اور یہ کتنی فائدہ مند چیز ہے، اور اس سے ہم کتنی ترقی بھی کر سکتے ہیں. تو اب چلتے ہیں ہم اپنے ایکسرسائز کی طرف. ایکسرسائز میں یہ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے آپ کا: ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں. ملازمت نوکری، بیتاب بے چین بے قرار، ایجاد وجود میں لانا، شدت تیزی سختی بہت زیادہ، حیرت انگیز حیران کر دینے والی یا والا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اعداد اعداد کا مطلب عدد کی جمع، ہند سے گنتی. یہ تو الفاظ معنی تھے، آپ نے انہی الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے. سوال نمبر 2: دیے گئے سوالات کے جوابات لکھے. کمپیوٹر کے اہم حصے کون کون سے ہیں؟ یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے. کمپیوٹر کے اہم حصے درجہ ذیل ہیں. نمبر 1 آپ کریں، نمبر 2 اور نمبر 3 ایسے لکھ لیں. نمبر 1 پہ لکھیے سی پی یو. یہ کمپیوٹر کا دماغ ہے، اس کے بغیر کمپیوٹر کوئی کام نہیں کر سکتا. کی بورڈ، جس پر بٹن لگے ہوتے ہیں اور ان بٹنوں کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو ہدایت دیتے ہیں. اور اس کے نمبر 3 پہ لکھیں گے آپ ماؤس. اور ماؤس جس کے ذریعے اس کے ذریعے بھی ہم ہدایت دے سکتے ہیں. اور نمبر 4 پہ ہے مانیٹر، جو ٹی وی کی طرح نظر آنے والی چیز ہے، اور کمپیوٹر پر جو بھی کام کیا جیسے مانیٹر پر دیکھا جا سکتا ہے. یہ اس کا بلکہ ہم اس کو اور شارٹ کر لیں، صرف آپ نام لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پھر آپ کا بہت لمبا آنسر بن جائے گا. تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کے اہم حصے درجہ ذیل ہیں: سی پی یو، کی بورڈ، ماؤس اور مانیٹر. بس یہ لکھ لیں، اتنا بہت ہے. سب سے پہلا کمپیوٹر کب اور کس نے بنایا؟ سب سے پہلا کمپیوٹر فرانس کے سائنسدان بیلیس پاسکل نے بنایا. اور کب بنایا تھا؟ 1642. تو ہم اس کو اس طرح سے اس کا آنسر کریں گے: سب سے پہلا کمپیوٹر 1642 میں فرانس کے سائنسدان بیلیس پاسکل نے بنایا. جی اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیں. پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں: سب سے پہلا کمپیوٹر 1642 میں فرانس کے سائنسدان بیلیس پاسکل نے بنایا. یہ ہو گیا اس کا آنسر. کس حصے کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے؟ یہ ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی سمجھاتے ہوئے، تو اس کے بعد میں نے آپ کو اس کا آنسر بتایا. آپ اس کو ایسے لکھیں گے کہ کس حصے کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے؟ سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے، اس کے بغیر کمپیوٹر کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ اس کا جواب آ جائے گا. قدیم اور جدید کمپیوٹر میں کیا فرق ہے؟ قدیم کمپیوٹر سائز میں بہت بڑے تھے اور ان کی رفتار بھی بہت سست تھی. یہ ہو گیا قدیم کے بارے میں.
جبکہ جدید کمپیوٹر بہت چھوٹے ہیں، سائز میں بہت چھوٹے ہیں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جا سکتے ہیں اور ان کی رفتار بھی بہت زیادہ ہے یا بہت تیز ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دوبارہ بولتی ہوں، قدیم کمپیوٹر سائز میں بہت بڑے تھے اور ان کی رفتار بھی بہت سست تھی، اور جدید کمپیوٹر سائز میں بہت چھوٹے ہیں اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جا سکتے ہیں اور ان کی رفتار بھی بہت زیادہ ہے یا بہت تیز ہے، دونوں طرح سے یہ ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر کے کوئی سے 5 فائدے لکھیں، یہ اب آپ خود لکھیں گے، آپ نے چیپٹر پڑھا ہے، اپنی مرضی سے کوئی سے 5 فائدے لکھ لیں۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ ہنا اور ساجد کے ابو ملازمت کرتے ہیں، کہاں کرتے تھے؟ سعودی عرب میں۔ ابا جان ساجد اور ہنا کے لیے لائے کمپیوٹر، ان پہ کمپیوٹر پہ اور سعودی عرب میں ٹک کا نشان لگا لیں۔ سب سے پہلا کمپیوٹر بنایا پاسکل نے، دال والا ٹھیک ہے۔ ہاورڈ ایکن نے کمپیوٹر میں تبدیلی کی جدید بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، دیکھیے، مثال کے مطابق مومے میں سے الفاظ تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور دی گئی جگہ پر لکھیں۔ اب جیسے انہوں نے ٹیبلٹ کا ایک مثال نمبر 1 دی ہے ٹیبلٹ کی، تو یہ آپ دیکھیے کہ آپ اس ٹیبل میں جب دائیں سے بائیں جائیں تیسری لائن میں ٹے یہ بے لام یہ ٹے، تو یہ ٹیبلٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آپ باقی لفظ بھی اس میں سے ڈھونڈ کے نمبر 2، 3 اور 4 پہ خود لکھیں گے، چاہے آپ دائیں سے بائیں دیکھیں، بائیں سے دائیں دیکھیں، نیچے سے اوپر دیکھیں، اوپر سے نیچے دیکھیں، آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، سوال نمبر 7 کو چھوڑ دیں، سوال نمبر 8 پہ قواعد سیکھنے والا جو پورشن ہے اس میں دیکھیے، الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کر کے لکھیں۔ لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو۔ الفاظ کے معنی ویسے تو یہ آپ خود کریں تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو یاد رہ جائے گا اور آپ کو ڈکشنری کا استعمال بھی آئے گا، تو یہ آپ اسی میں سے ڈھونڈ کر بک پہ لکھ لیں، کاپی پہ نہ لکھیں بلکہ اسی بک پہ لکھ لیں۔ آگے دیکھیے کہ دیے گئے جملے غور سے پڑھیں۔ علی اور احمد دوست ہیں، امیر اور غریب برابر ہیں، دن اور رات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اوپر دیے گئے جملوں میں واؤ اور کو نمایاں کیا گیا ہے، نمایاں سے مراد ریڈ کلر سے اس کو واضح کیا گیا۔ وہ حروف جو دو جملوں یا اسموں کو آپس میں ملائیں انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ حروف عطف لگا کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ سائمہ اور نائمہ دونوں بہنیں ہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، صبر و شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ڈاکیا آیا اور خط لایا۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ جو ہے اس میں یہ کریں گے کہ کمپیوٹر کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کام اور کرنا ہے کہ اس کمپیوٹر کی اہمیت کے حوالے سے آپ کم از کم 10 جملے اپنی مرضی سے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اوپر ٹاپک دیں گے کمپیوٹر کی اہمیت اور اس کے بارے میں کم از کم 10 جملے پیراگراف کی شکل میں لکھ لیں یا 1 2 3 کر کے لکھ لیں، جس طرح سے آپ کی مرضی، لیکن اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کمپیوٹر کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، آپ اس کے فائدے کیا ہیں، وہ کس طرح سے ہماری زندگی کے لیے زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اس طرح سے آپ اس کے بارے میں لکھیں گے تو مجھے بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کو چیپٹر سمجھ آیا ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ یہ کام کمپلیٹ کریں گے۔ کام کون کون سا آپ کاپی پہ کریں گے؟ الفاظ، جملے اور معنی اور کوسچن آنسر، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ کاپی پہ لکھیں گے، باقی کام آپ بک پہ ہی کریں گے۔ اب نیکسٹ انشاءاللہ ہم اپنا چیپٹر پڑھیں گے چاندنی کا جو نظم ہے، وہ پھر پڑھ کے تو پھر ہمارا یہ یہاں تک کمپلیٹ ہو جائے گا، 6 چیپٹرز ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔